खैरियत से हैं? अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है जनाब, ठीक हैं? क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से हैं आप? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, सलामती हैं। आपका बड़ा फजल, शुक्र अल्लाह सर, शुक्र अल्लाह अल्लाह आपको का। जज़ाए खैर दे, सलामती दे। हुक्म करें भाई साहब। आवाज ठीक आ रही है सर आपको? जी जी, बात करें। अच्छा अच्छा आवाज सर, आ रही मैं है? गुजारिश करूंगा कि बड़े ही आज मैंने सिर्फ एक सवाल करना है, आपका ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा, ओके। लेकिन सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में ना पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त इल्मी डिबेट चल रही है और मेरी तवक्को से भी बढ़कर पहली बार ऐसा हुआ है कि खालिस्तान मोदिसाना और इल्मी बहस शुरू हो गई है। हम्म। इल्मी। और आप के पास टाइम नहीं होता, नहीं तो वो ईमेल लिस्ट हमारी जो चल रही है जिसमें कुछ 400 के करीब स्कॉलर्स और मुहक्किकीन लोग मौजूद हैं, उसमें भी ये बड़ी हॉट इल्मी अंदाज की डिबेट चल रही है। मुझे खुशी ये है कि कुछ जातियात की बात नहीं हो रही बल्कि अब खालिस मोदिसाना बहस है हदीस खलीफा तैन से मुतलिक। हम्म। तो मैं गुजारिश करूंगा कि मैं इसके मुतलिक जो भी मेरी अहले सुन्नत वल जमात के मुख्तलिफ जो अफराद के साथ गुफ्तगू हुई है, हुई तो खैर कोई बहुत बड़े मुहद्दिसीन से नहीं हुई, हमारे जैसे जो चंद लोग हैं जो कि हमसे बहुत बेहतर हैं, इल्मी ज़ौक़ रखते हैं, उनसे कुछ हुई है, तो वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। कुछ इंटरनेट से मैंने रिसर्च की है, तो आपसे गुजारिश करूंगा कि पॉइंट बाय पॉइंट आप काइंडली नोट करते जाएं, ताकि आप मुकम्मल तौर पे जो है ना इन तमाम दलाइल का अपने तई इल्मी रद्द कर सकें। ओके। सर, ये जो हदीस खलीफा तैन है ना, जो मैं बयान करूंगा ना आपको, ये हम्म। दो असनाद मेरे इल्म में आई हैं। एक मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में है और दूसरी मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है। इसके अलावा बस। भी गलबन बहुत सी कुतब में ये मौजूद है, हम्म। लेकिन उसका मुझे इस वक्त इल्म नहीं है। मैं जिससे मुतल्लिक गुफ्तगू की सादत लूंगा, हासिल करूंगा, वो है जिसमें रावी हैं काजी शरीक बिन अब्दुल्ला अल नखी अन्नखई। अल कूफी, हम्म। अल नखी अल कूफी, और रवायत कर रहे हैं रुकैन से। हम्म। तो ये सर बुनियादी तौर पे मुझे दो कुतब का इल्म हुआ है, बाकियों का मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा कि कहां पर है। तो इसके बारे में सर जो एतराजात किए गए ना, इस रवायत को ज़ईफ कहा गया है, उसकी जो बुनियाद है वो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखवाता जाऊंगा। आप काइंडली नोट करते जाएं ताकि आपको जवाब देने में तसल्ली से आसानी हो, तो एक एक, तमाम एक पॉइंट्स कवर हो जाएं, कोई रह ना जाए। तो चले कितने पॉइंट्स है तो टोटल? टोटल शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगा, 4-5 पॉइंट है। 4 5 पॉइंट है जी जी सर। हुक्म। शॉर्ट शॉर्ट है, लंबी बात नहीं है। ओके ओके ओके। पहला पॉइंट ये है जी कि ये जो रावी हैं शरीक बिन अब्दुल्ला, हम्म। ये है मुदल्लस, मुदल्लिस मुदल्लिस बोल। मुदल्लिस हैं। और इमाम मुस्लिम और मुहद्दिस जुबैर अली ज़ई साहब का हवाला दिया गया है कि इन अफराद का ये बिल्कुल पक्का मनहज था कि मुदल्लस रावी की अन वाली रवायत को समा की तस्रीह के बगैर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। समझ गया। पॉइंट नोट कर लिया ना आपने पहला? जी जी, कर लिया, को हो चुका है जी। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है जी कि जब इस पर कुछ मजीद दलाइल पेश किए गए बाद हज़रात की जानिब से, तो यह जवाब दिया गया कि इमाम बुखारी ने और मुहद्दिस जुबैर अली ज़ई ने ये लिखा है एक रवायत के और जिमन में। बुखारी के मुकाबले में जुबैर अली क्या चीज है कि उनको आप एक साथ एक जुमले में लाते हैं? बुखारी कौन? नहीं नहीं, यानी कि इस मौजूदा दौर में बुखार उनकी एक बड़ी इल्मी हैसियत है ना। बुखारी कहाँ? जुबैर अली सही है, उसको कोई जानता भी नहीं है भैया, पाकिस्तान में वही वहां पे उसको उसकी मशहूरी हो गई। अच्छा, अच्छा। उसमें यह है जी कि इन दोनों हजरात से यह हवाला पेश किया गया कि इन दोनों ने यह बात लिखी है कि शरीक का काजी शरीक का रुकैन से समाज साबित है। जी हाँ। तो उस पर यह जवाब दिया गया कि अगरचे इमाम बुखारी ने भी हवाला दिया हुआ है किसी किताब का, गालिबन तारीख कबीर में लिखा हुआ है, और मुहद्दिस जुबैर अली ज़ई ने भी कोई किताब का हवाला दिया हुआ है, गालिबन कोई इब्ने अभी दुनिया या इस तरह कोई नाम है किताब का, कि वहां पर यह मौजूद है कि शरीक का रुकैन से समा है। लेकिन यह जवाब दिया गया कि ये जो समा अगर किसी मुदल्लस रावी का किसी किसी दूसरी रवायत से हो भी जाए ना साबित, तो यह नहीं होता कि दुनिया में जिस जिस जगह ज़खीरे हदीस में उस रावी ने अन से रवायत किया वो सारी ऊपर वाले रावी से उसकी कबूल हो जाएंगी, समा की तशरीह पे मामूल हो जाएंगी, बल्कि हर रवायत की अलहदा सनद पे समा की तशरीह देखनी पड़ेगी। यह मुहद्दिसीन का असूल है। और जो हदीस खलीफा तैन है
اس کو وہ چیز کفایت نہیں کرتی کہ کیونکہ امام بخاری نے اور زبیر علی زئی صاحب نے لکھ دیا کہ شریک نے رکین سے سما کیا کسی اور روایت میں تو خلیفہ تین پہ بھی کور ہو گیا. یہ پوائنٹ نمبر 2 ہو گیا. تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو قاضی شریک تھے ان کا آخری عمر میں حافظہ بھی شدید خراب ہو گیا تھا اور اختلاط کا بھی شکار ہو گئے تھے. اور ہمیں کوئی علم نہیں ہے کہ ان کی یہ جو روایت ہے اختلاط سے پہلے کی ہے یا اختلاط سے بعد کی ہے، حافظہ کمزور ہونے سے پہلے کی ہے یا حافظہ کمزور ہونے کے بعد کی ہے. یہ تیسرا پوائنٹ ہو گیا. چوتھا پوائنٹ یہ ہے جی کہ یہ جو قاضی شریک ہے نا، چوتھا پوائنٹ یہ کہ جو قاضی شریک ہیں اور یہ رکین ہیں، یہ دونوں کے دونوں صدوق تو ہیں لیکن ثقہ نہیں ہے. اور صدوق راوی اس کو بولا جاتا ہے جو مجھے بتایا گیا کہ صدوق راوی بولا ہی اس کو جاتا ہے کہ جو سچا تو بے شک ہوتا ہے لیکن غلطیاں کر جاتا ہے متن میں. تو یہ روایت اگر سند کے لحاظ سے مان بھی لی جائے کہ یہ حسن بن گئی ہے، اگر مان لیا جائے کہ بعض محدثین کا اصول ہے کہ وہ مدلس کے معاملے میں ذرا ڈھیلا اصول رکھتے ہیں، کثیر التدریس اور وہ قلیل التدریس والا، تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ روایت بذات خود ان دو راویوں کے متن کے اندر غلطیاں کر دینے کی وجہ سے منکر روایت بن جائے گی، کیونکہ یہ روایت میں ان کا تفرد ہے. اور جو زیادہ صحیح راوی ہیں اور جن کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے وہ حدیث ثقلین تو بیان کر رہے ہیں، خلیفہ تین کے الفاظ کے ساتھ بیان نہیں کر رہے. اور آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ جو روایت ہے نا، یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے اور اس کا راوی روئے زمین پہ ایک یا دو ہوں، یہ بات عقل سے بھی متصادم ہے. یہ اچھا، تو اب آپ یہ پوائنٹ بائی پوائنٹ پانچویں بات کیا ہے؟ سارے پوائنٹ حدیث کا کیا؟ یہ جواب. جی سر، کہتے ہیں اس کے کہ اچھا، یہ مطلب ہے حدیث کہ راوی کیوں یہ کم ہے؟ بڑی امپورٹنٹ روایت ہے. اچھا، راوی کیوں اور کم ہے؟ روئے زمین پہ ایک دو بندوں کا اس بات کو بیان کرنا ہی بذات خود یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے یا تو متن میں بیان کرنے میں غلطی کی ہے یا یہ روایت بذات خود مشکوک ہو جائے گی. اوکے، کہ اتنی امپورٹنٹ بات صرف دو بندوں کو پتہ لگی ہے، باقی زمین پہ کسی کو نہیں پتا. نہیں سب کو پتا ہے بھائی. اب پہلی بات ہے عزیزو، انہوں نے جو چار پانچ پوائنٹ اٹھائے میں ان کا جواب دے دوں. عزیزو یہ دیکھیں، یہ جو لوگ اس حدیث پہ متعلق بات کرتے ہیں وہ اس حساسیت ان کو اس بات سے بھی ہے کہ اس میں لفظ خلیفتین آیا کہ جو دو جانشین، ٹھیک ہے نا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استخلاف کیا اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو، تو وہ اس کو تضعیف کرنے کی کوشش میں ہے. حالانکہ یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے، ٹھیک ہے نا. جن احادیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو، چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی وہ مرتے وقت انہوں نے یہ کب کہا؟ انہوں نے حجۃ الوداع میں کہا اور غدیر میں کہا، دو مقامات، اس مزید بھی کہا ہوگا، لیکن دو مقامات پر یہ بالکل اپنی موت کی خبر دے کر، اور یہ خود استخلاف ہوتا ہے. اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک معاشرے کے لیڈر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں بہت جلد مرنے والا ہوں، یہ تو کہ انہوں نے خبر دی تھی حجۃ الوداع میں اور حدیث غدیر خم میں اپنے موت کی، یہ تو ثابت ہے، مقرر اسانید کے ساتھ ثابت ہے. میں نے اس پہ بہت ساری حوالے جات دکھائے، انہوں نے کہا ہے. تو یہ بہت واضح بات ہے کہ یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، کہ بہت قریب، یوشک یعنی بہت قریب، اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتے مرگ آئے گا، ملک الموت آئے گا اور میں اجابت کر دوں گا، اللہ مجھے آپ کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائے گا. وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ، اور میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ خود لفظ انی تارکن فیکم یا انی ترکت فیکم، پھر فرمایا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اور یہ ابھی میں نے اس کے کچھ 4-5 لیکچر دیے تھے اسی موضوع حدیث ثقلین پر، وہ کامل نہیں ہوئی، اس میں بہت سارے مزید میرے اسانید رہتے ہیں کہ میں نے ان کو بیان کرنا تھا، مجھے موقع نہیں ملا، میں بیان کر دیتا آپ کی خدمت میں. تو اس میں سے جو ترمذی کی جو روایت ہے، اور یہ بھی صحیح ہے، یعنی یہ اس کے اسانید بہت زیادہ ہیں، اب اس کے اسانید کیسے زیادہ ہیں تو اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. میرے جو تقریرات ابھی ہوئی ہیں حدیث ثقلین پر اور جو ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. دیکھیں عزیزو، یہ کتاب سنن الترمذی ہے، سنن الترمذی،
یہ شیعوں کی بہت اہم کتاب ہے. ہم نے پیسے دے کر اس مصنف کو ابھی عیسیٰ محمد بن سورہ ترمذی اس کو رشوت دے کے یہ حدیث میں شامل کرائیے. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1429 میں دارالفکر بیروت میں. ملاحظہ فرمائی یہاں پر کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناقب اہل بیت علیہ السلام. اور یہاں پہ کسی بھی زوجے کی منقبت نہیں ہے, تو ان کے نزدیک بھی زوجہ اہل بیت علیہ السلام سے نہیں ہے. ابھی علی الحسن بھائی کو میں لے کے آتا ہوں, میں نے فل پیج کر دیا اس لیے تاکہ یہ حدیث نظر آ جائے. اچھا, یہاں پر جابر سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روز عرفہ اسوا میں کے ناقے پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا. یا ایھا الناس انی ترکت فیکم. ترکتو کا کیا مطلب ہے میرے عزیزو؟ ترکتو کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے درمیان چھوڑ کے چلا گیا. میں آپ کے درمیان چھوڑ کے, ترکتو میں چھوڑ کے چلا گیا, یہ صیغہ ماضی ہے, یہ نہیں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, میں چھوڑ کے چلا گیا, یعنی میری موت اتنی قریب ہے. ترکتو میں آپ کے درمیان, یہ عزیزو یہ وصیت ہے, یہ استخلاف ہے. اچھا پھر جملہ دیکھیے عزیزو, ترکتو فیکم من ان اخذتم به, کہ اگر ان سے تم اخذ کرو, اگر تم ان سے اخذ کرو, ان سے سیکھو, ان کی پیروی کرو, لن تذلوا, کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے. کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, کتاب اللہ اور میرے عترت طاہرہ میرے اہل بیت علیہ السلام. پھر اگلے صفحے پہ دیکھو حدیث نمبر 3813, زید بن ارقم سے روایت ہے کہ انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تذلوا بعدی. میں تمہارے درمیان چھوڑنے والا ہوں, میں تمہارے درمیان چھوڑنے والا ہوں, یعنی ان قریب میں آپ کے درمیان سے مر جاؤں گا, چلا جاؤں گا. احدہما اعظم, اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ گے. تو یہ جملہ جو ہے نا عزیزو, کبھی میرے بعد ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, یہ امر بالطاعہ ہے, یہ استخلاف ہے, یہ خلیفتین کا دوسرا ہی جملہ ہے. آپ لوگ شریک کے جو حدیث ہے اس پہ نزاع کر رہے ہیں کیونکہ اس میں خلیفتین کا ذکر ہے, خلیفہ یعنی جانشین. تم اس احادیث کو دیکھو دوسرے اسانید کے ساتھ, وہ بھی وہی ہے, اس میں بھی امامت کا حکم ہے. یعنی میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں, اب لیڈرشپ کس کا ہوگا؟ پہلی لازمی بات ہے, سب سے بڑا نزاع یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لیڈر کون ہے, قائد کون ہے, کس کی اتباع کرنی ہے. اور صحابہ پہ کو کہہ رہا ہے, ہمیں تو نہیں وہ ڈائریکٹلی کہہ رہا ہے, ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے صحابہ کو کہ اگر ابو بکر, عمر, عثمان, ان سب کو, کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو فرمایا کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض, کتاب اللہ وہ رسی جو آسمان سے زمین تک لمبی ہے, پھیلی ہوئی ہے, کھینچی ہوئی ہے. وہ عترتی اہل بیت, اور میری عترت میری اہل بیت. ولن يفترق حتى يرد علی الحوض, اور یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے, قرآن اور اہل بیت. فانظروا کیف تخلفون فیہما, دیکھو تم میرے بعد ان کے درمیان کیسے تم ان کے ساتھ برتاؤ کرو گے. کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو کہ یہ جملہ کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اور کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, یہ صریح ہے استخلاف میں. استخلاف یعنی جانشین کی تعین کرنے میں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ قرآن اس زمانے میں جمع بھی نہیں تھا نا, اکثر صحابہ تو ابھی تازہ مسلمان ہوئے ہیں, 2 سال آخر میں اکثر لوگ مسلمان ہو گئے تھے, ان کو قرآن کا اتنا نہیں پتا تھا, قرآن جمع بھی نہیں تھا, قرآن کسی کے اور کے پاس, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ قرآن میرے اہل بیت سے کبھی الگ نہیں ہوگا. تو یہ ایڈریس بھی دے رہے ہیں کہ قرآن بھی لینا ہے تو کن سے لے لو, یہ صریح ہے. اور اسی بات پہ تصریح کیا علماء نے کہ یہ بات دلالت کر رہی ہے اہل بیت علیہ السلام کی امامت کی. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ شرح الطیبی علی مشکات المصابیح, تالیف الحسین بن عبداللہ الطیبی, کتاب چھپی ہے ریاض مکہ مکرمہ میں, جلد نمبر 1. یہاں پر میں آپ کے سارے پوائنٹس کا جواب دوں گا, ذرا تسلی سے سنیے علی الحسن بھائی. حدیث نمبر 6000, وہ آپ کے پوائنٹس کی طرف آ رہا ہوں. 6153 یہی حدیث انہوں نقل کر رہے ہیں اور پھر فرما رہے ہیں وَمَعْنَ التَّمَسُّكْ بِالْقُرْآن, قرآن سے تمسک کا مطلب یہ ہے العمل بما فیہ, قرآن میں جو محتوا ہے اس پہ عمل کرنا. وَهُوَ الْاعْتِمَارُ لِأَوَامِرِهِ, قرآن کے اوامر کی طاعت, اعتماد یعنی امر کو قبول کرنا, حکم قبول کرنا. وَالْإِنْتِهَاءُ عَنْ نَوَاهِهِ, اور قرآن جو نہیں کرتا ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا, اس کو قبول کرنا. وَالتَّمَسُّكْ بِالْعِطْرَةِ, عطرت سے تمسک کریں, اس کا کیا مراد ہے؟ محبتهم والاهتداء بهداهم وسیرتهم. بھلی, اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہم عطرت کی محبت کریں اور ان کی ہدایت سے محتدی ہو جائیں, ان کی ہدایت کی اتباع کریں, ان کی سیرت کی اتباع کریں. عزیزو, یہی مطلب ہے امامت کی
کہ ان کی ہدایت انہی سے لینا ہے, ان کی سیرت پہ چلنا ہے. ہدایت یہی مطلب ہے. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کا تفریق نہیں کیا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں تمسک کرو, قرآن اور عطرت میں تمسک کرو. اور اس زمانے میں عرض یہی کہ قرآن مجموع نہیں تھا, یہ بہت اہم ہے. اور پھر اس کے بعد طیبی صاحب فرماتے ہیں وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ, تارکن کا مطلب ہے اشارۃ الی انہما بمنزلۃ التوأمین الخلفین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ مبارکہ کہ ان میں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں, یہ اشارت ہے اس بات پر کہ یہ دونوں, یہ قرآن اور عطرت, یہ توأم بولتے ہیں دو جڑواں ہوتے ہیں. یہ خلف بولتے ہیں جانشین کو, کہ یہ دو جڑواں جانشین ہیں, دو جڑواں جانشین ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. عن رسول اللہ, دو جڑواں جانشین ہیں. یعنی حدیث یہ واضح ہے کہ حدیث ثقلین کی دلالت خلیفتین نہ بھی ہونا, لفظ خلیفتین وہ اس سے مراد بھی خلیفتین ہے. اچھا, میں آپ کو ایک اور اعتراف دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے الصواعق المحرقہ علی اہل الرفض, صواعق محرقہ جو ابن حجر الحیتمی المکی نے شیعوں پر رد کے لیے لکھا ہے, جزء اول چاپ دار الوطن. یہاں پر صفحہ نمبر 439 میں وفی روایت صحیحہ, صحیح روایت میں تصحیح بھی کیا انہوں نے, یہ خود محدث ہیں, حیتمی مکی محدث ہے. روایت صحیح میں آیا انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ان تبعتموہما, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر ان کی طاعت کرو, ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. وہ کتاب اللہ و عطرتی, کتاب اور میرے اہل بیت عطرت. اچھا, والحاصل پھر اس کے بعد کہتے ہیں اچھا ان الحث وقع على التمسك بالكتاب والسنه وبالعلماء بهما من اهل البيت عليهم السلام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کیا کہ تم تمسک کرو کتاب پر اور سنت پر اور وہ علماء جو اہل بیت علیہم السلام سے. کن سے عفوا معاف کیجیے, کن یہ میں نے صفحہ دکھایا تھا نا, نظر آیا آپ کو؟ صواعق محرقہ نظر آیا آپ کو؟ جی جی. اچھا, علماء اہل بیت علیہ السلام کی تمسک کرنا, یعنی بات سننا ہے, طاعت کرنا. کس کو کہا ہے؟ صحابہ کو کہا ہے. علماء اہل بیت اس زمانے میں کون تھے؟ امیر المومنین علیہ السلام, اور کون تھا؟ ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ہر زمانے میں علماء اہل بیت علیہ السلام ہوں گے جن کی طاعت کرنا لازم ہوگا. پھر اس کے بعد حیتمی صاحب اگلے صفحے میں فرماتے ہیں ثم اعلم, فرماتے ہیں ثم اعلم, یقین کرو, اس بات کو جان, ان الحدیث التمسک بذلك ان لحديث التمسك بذلك طرقا كثيرة وردت عن 20 صحابيا. اس تمسک کی حدیث جو ہے اس کی طرق بہت زیادہ ہیں, 20 سے زیادہ صحابی سے مروی ہے. ٹھیک ہے نا, 20 سے زیادہ مروی ہے. بعض میں ہے کہ حجت الوداع میں عرفہ میں کہا ہے, اور دوسرے میں ہے کہ مدینہ میں مرض الموت میں کہا ہے, اور تیسرے میں ہے کہ غدیر خم میں کہا ہے. ٹھیک ہے نا عزیزو. تو بہرحال استخلاف ثابت ہے, چاہے لفظ خلیفتین ہو یا نہ ہو, استخلاف ثابت ہے. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ شریک نے کس سے روایت کیا؟ رکین سے. شریک نے رکین سے روایت کی ہے عزیزو, اور مدلس ہے. ہاں جی دکھاتے ہیں. یہ حدیث ابن ابی شیبہ نے اپنے مسند میں بھی روایت کیا, اور اپنے مصنف میں بھی روایت کیا, اور بہت سارے علماء نے اس کی تصحیح کیا, بہت سارے علماء محدثین نے اس کی تصحیح کیا. ملاحظہ فرمائے مسند ابن ابی شیبہ, یہ میں نے بہت سال پہلے نکالے تھے, استخراج کیے تھے, جزء اول چاپ دار الوطن. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدثنا ابو داود عمر بن سعید عن شریک عن الرکین عن القاسم بن حسان عن زید بن ثابت انی ترکت فیکم الخلیفتین کاملتین کتاب اللہ وعطرتی وانہما لا یفترقا حتی یرد علی الحوض. اس کتاب کے مصنف محقق, حدیث نمبر 135, اسناد ضعیف وهو صحیح, یہ حدیث صحیح ہے, اسناد اس کی ضعیف ہے لیکن اس کی یہ حدیث ہے صحیح. اچھا, ضعف کا وجہ بھی نہیں بتاتا کیوں ضعیف ہے. وذاک بلی حیثمی نے زوائد میں کہا ہے کہ احمد سے روایت کیا وقال اسناد جید. قلت والحدیث صحیح له شواہد انظر سلسلۃ الصحیحہ للالبانی. اچھا, اس کا محقق کون ہے اس کتاب کا؟ کتاب کا محقق ہے الشیخ عادل ابن یوسف الغزاوی. غزاوی صاحب کوئی وہی ہے, کوئی وہابی مولوی ہیں انہوں نے. اچھا, اب شریک کے متعلق کہا کہ یہ ثقہ ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ
مدلس ہے. تدلیس کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ تدلیس لغت میں تدلیس بولتے ہیں فراڈ کو، فریب کو. کسی کو فریب دے دینا اس کو تدلیس بولتے ہیں. تو پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا، دیکھیں عزیز، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تھے، صحابہ کے بعد تابعین آئے، اور تابعین کے دور کے اواخر میں اور تابعین کے دور کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا کہ لوگ دور دراز علاقے سے آتے تھے عالم بننے کے لیے. کیا اس زمانے میں عالم بننا ہے، صدر اول میں عالم بنتا تھا تو کوئی قرآن سیکھتا تھا، یعنی سنہ 15 ہجری میں 20 ہجری میں اس زمانے میں قرآن سیکھنا ہی بڑی بات. لیکن بعد میں یہ تھا کہ ہم نے عالم بننا ہے تو سنت جمع کرنا. تو لوگ آتے تھے دور دراز علاقوں سے کہ تابعین سے کمتر، تابعی تابعین سے، ان سے حدیث ہم سن لیں اور لکھ دیں اور حفظ کریں. تو ان سے وہ سیکھنے کے لیے آتے تھے. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے کسی شخص سے حدیث نہیں سنی ہے یا کسی شخص سے حدیث سنی ہے، اگر وہ شخص جس سے حدیث سنی ہے وہ غیر مرغوب ہے، یعنی کسی لحاظ سے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، تو اس کو چھپاتے ہیں کہ بھئی وہ حدیث جس شخص سے واقعا اس نے سنی ہے اس کو مثلا لوگ مخاطبین جو ہیں اس کو پسند نہیں کرتے کسی وجہ سے، تو اس کو چھپاتے تھے. بھئی اس کا کنیا ذکر کرتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے کہ میں نے حدیث میں نے یہ حدیث کہاں سے نقل کر رہا ہوں. اور سننے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس نے کس سے نقل کی، کیونکہ اس نے نام تو نہیں لیا، اس نے کنیا لے لیا. ابو احمد مثلا کہہ دیا. ابو احمد دنیا میں بہت، کس ابو احمد سے ابو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا. یا مثلا کسی شخص سے نہیں سنا ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے میں نے اس سے سنا ہے، تو فراڈ کرتے تھے نا، کہ مثلا فرض کریں اس نے کسی معروف عالم سے نہیں سنا، یہ کسی اور سے سنا ہے، تو پھر اس کا دونوں کا کنیا ایک ہے تو اس کے کنیے سے نقل کرتے تھے. یا صرف لفظ ان کہتے تھے، ان فلان. مثلا بیچ میں ایک آدمی آتا ہے نا، بھی اس آدمی کو ذکر نہیں کرتے، میں روایت کرتا ہوں فلانی سے، اب وہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے تو ڈائریکٹلی تو میں نے نہیں سنا، بیچ میں ایک آدمی ہے. تو یہ اس طرح کا فراڈ ہوتا تھا. یہ اس کو کہتے تھے مدلس، اس کو تدلیس بولتے ہیں. یہ اکثر تدلیس اسی طرح ہوتا تھا کہ سند میں تدلیس کرتے تھے، سند میں تدلیس کرتے تھے. اچھا، اور یہ مدلسین بہت زیادہ تھے اس زمانے میں، اکثر لوگ تدلیس کرتے تھے. میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ تدلیس کے متعلق شعبہ کا قول ملاحظہ فرمائیں. یہ کتاب ہے الکمال فی اسماء الرجال، الکمال فی اسماء الرجال، حافظ المقدسی کی کتاب ہے، اور یہ تہذیب الکمال کا اصل یہی ہے. المجلد نمبر 8، مجلد 8 چاپ بلی فی ای حیعت حکومیہ، کویت میں کتاب چھپی ہے سنہ 1437 میں. یہاں پر صفحہ نمبر 51 میں فرماتے ہیں قال شعبہ فرماتے ہیں ما رأیت احدا من اصحاب الحدیث الا یدلس. محدثین سب میں نے دیکھا، شعبہ بہت عامر ابن شعبہ، یہ عامر نہیں ہے، وہ شعبی ہے، شعبی عامر ہے. ما رأیت، شعبہ بہت بڑا محدث ہے جماعت مخالفین کا، وہ زہری جیسا، حسن بصری جیسا اتنا بڑا محدث ہے. شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے سب محدثین کو دیکھا کہ وہ تدلیس کرتے ہیں، سب افراد کرتے ہیں. ما رأيت احدا من اصحاب الحديث الا يدلس الا عبد الله ابن عون وعمر ابن مرہ. صرف عبداللہ ابن عون، عمر ابن مرہ ہیں، یہ انہوں نے تدلیس نہیں کہ باقی سب تدلیس کرتے ہیں. تو تدلیس ایک عام تھی کہ بھئی اس زمانے میں لوگ کسی بھی بنا پر، مثلا مصلحت ہے، ایک آدمی کو آپ نام نہیں لینا چاہتے اس کا، یعنی تقیہ کے طور پر یا کسی بھی بنا پر، یا مثلا کوئی اور وجوہات ہیں، یا واقعا آپ فراڈ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو آپ تدلیس کرتے تھے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو آپ کے جو شریک ہیں، شریک کے متعلق جو تضعیف ہے، یہ تو دیکھیں روایات میں، احادیث میں. اب جماعت مخالفین کے ہم اصول پہ چلتے ہیں نا، ایک دفعہ تو ہم ان کے اصول ہی نہیں مانتے، شروع سے رد کرتے ہیں بھائی ان کے اصول کو، کہ اگر مدلس ہے تو اس کا حکم کیا ہے، یہ باتیں سب کہ حدیث صحیح کیا ہوتی ہے، ان باتوں کو اساس ہی سے ہم اس کا جو ہے جاڑو مارتے ہیں نا. لیکن اس کو ابھی اس کی نوبت نہیں ہے، ابھی ان کے اصول کے مطابق چلتے ہیں. ان کے اصول کے مطابق عزیزو، راوی تقریباً سب کے سب مطعون ہیں. کوئی بھی ایسا راوی آپ کو بہت کم ملتا ہے کہ اس میں تعن نہیں ہے. تعن ہوتا ہے ہر ایک میں، کہ کسی نے کسی کی برائی بیان کی ہے، اس کو ضعیف کہا ہے، اس کو مدلس کہا ہے، اس کو فاسد العقیدہ کہا ہے، ہر ایک کے متعلق. اگر آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے تو پاکستان میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کی اکثریت ہے وہ احناف ہیں، حنفی لوگ ہیں. تو اگر ابو حنیفہ جو ان کا امام ہے، نماز روزہ سب یعنی ابو حنیفہ کے فقہ پہ چلتے ہیں، اگر ان کے متعلق میں آپ کو
اہل جرح تعدیل کے اقوال دکھاؤں کہ کیسے اس کی تکفیر کرتے ہیں، کیسے اس کو لعنت کرتے ہیں مکرر. خطیب بغداد کی تاریخ میں اگر آپ جائیے وہاں پہ ابو حنیفہ شاید کوئی 10-20 صفحہ صرف اسی بات پر ہے، کس طرح وہ کافر آدمی تھا. اسی لیے اس نے کافر ہو گیا بھائی، اس کو توبہ دلا دی، ڈنڈے مار مار کے کفر سے توبہ دلا دی، پھر کافر ہو گیا، پھر ڈنڈے مار کے اس کو توبہ. کس طرح وہ بھائی جاہل آدمی ہے. وہ اتنے اگر محدثین کے اقوال آپ نے ماننے نا تو دنیا میں ایک شخص بھی وہ اس کو نہیں ہونا چاہیے حنفی نہیں ہونی چاہیے. کیوں بھول گئے بھائی؟ اب حنفی ہیں، سب مذہب حنفی وہاں پہ بھول جاتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے تو انہوں نے باعث سے ڈنڈی مار کے تکفیر کر دیے نہیں لوگوں نے. تو لیکن سارا دین اسی سے لیتے ہو، سب حلال و حرام ابو حنیفہ کے فتوے پہ چلتے ہو، حالانکہ اس کی تکفیر تو بہت واضح ہے، اور اس کی تضعیف اور اس کی جو ہے مذمت بہت برے الفاظ میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر راوی پہ ہاتھ رکھے نا. بخاری میں نے عرض کیا اس کی تکفیر کی گئی تھی، وہ کفر ہی کے چاہے اس کے اپنے استاد میں محمد ابن یحییٰ الذہلی ظاہراً اس کا نام ہے، نیشابور سے، اسی لیے اس کو نکالا تھا، کفر کا فتویٰ لگا کے اس کو نکالا تھا. تو یہ سب ان میں طعن ہے. لیکن ان کے جو علماء ہیں وہ بس وہی ہر طعن کو نہیں مانتے. یہ اسی ہی میں شریک کا شمار ہوتا ہے کہ بھئی یا مدلس ہے یا اس کے اگرچہ اس کے توثیقات زیادہ ہیں، لیکن اس پہ تدلیس کا جو ٹپا ہے یہ قدماء میں سے کسی نے نہیں لگایا ہے، بعد میں یہ ٹپا لگا ہے، بعد میں اس کو تدلیس کا ٹپا لگا. میں اس کی تاریخ بھی آپ کو بتا دوں گا. لیکن اس کے باوجود کیا یہ ٹپا تدلیس کا یہ مسموع ہے یا نہیں؟ عزیزو ملاحظہ فرمائیے، ذکر اسماء من تکلم فیہ وہو موثق، ان لوگوں کا بیان جن کی جرح کی گئی ہے، لوگوں نے ان کے متعلق کچھ باتیں کی ہیں لیکن وہ ثقہ ہیں. چھاپ مکتبۃ المنار، یہ کتاب ذہبی صاحب کی ہے، بہت بڑے عالم ہیں. یہاں پر صفحہ نمبر 27، فهذا فصل نافع في معرفة الرواة ثقات الرواة الذين تكلم فيهم بعض الأئمة بما لا يرد أخبارهم وفيهم بعض اللين وغيرهم أتقن منهم وأحفظ، فهؤلاء حديثهم إن لم يكن في أعلى مراتب الصحيح فلا ينزل عن رتبة الحسن. یہ وہ لوگ ہیں جن کو متعلق بعض علماء نے جرح کی ہے، لیکن ان کی جرح مسموع نہیں ہے. شاید ان کی حدیث میں کچھ ضعف ہو، لیکن ان کی حدیث اگر اعلیٰ مراتب صحیح میں نہ ہو، حسن سے نیچے نہیں آتا. ان کی حدیث بہرحال حجت ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. انہی میں کس کا ذکر کیا ہے؟ انہی میں ذکر فرمایا ہے شریک کا، یہ کہ شریک ابن عبداللہ النخعی یہ عین ہے بھائی، عین ہے. بخاری نے بھی اس کی روایت کی، مسلم نے بھی روایت کی، لیکن مسلم نے متابعہ کیا اس کی حدیث، یعنی شواہد کے طور پہ لایا، تابعہ کے طور پہ لایا، لیکن بخاری نے اصول میں اس کی روایت کی. اچھا، وثقہ ابن معین وغیرہ، ابن معین وغیر ابن معین نے اس کی توثیق کی ہے. نسائی نے کہا لا باس، وقال الدارقطنی نے کہا ہے کہ وغیرہ لیس بقوی، دارقطنی اور غیر دوسروں نے کہا کہ یہ بہت بڑا عالم نہیں ہے، بہت قوت نہیں ہے اس میں، بہت قوی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ ذہبی کے نزدیک یہ سب علماء کے اجتہادات ہیں کہ بھائی کہ کس کی حدیث مانتے ہیں یا نہیں مانتے. یہ ذہبی جو بہت بڑا استوانہ ہے، ایک بہت بڑا ستون ہے تصحیح تسقیم کا، اس کے نزدیک اس کی حدیث حسن کے مرتبے سے نیچے نہیں آتا، اور حسن کا مرتبہ صحت کا ایک مرتبہ ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اور پھر یہ بخاری کا راوی ہے، بخاری نے اس کی حدیث نقل کی. یہ کتاب الموقظہ فی علم مصطلح الحدیث تالیف الذہبی، یہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص فإن خرج حدیث هذا في الصحیحین فهو موثق بذلك، کسی شخص کی حدیث اگر صحیحین میں نکالا جائے، بھلے اس کی حدیث صحیح ہوتی ہے، یہی خود صحیحین نے اس کی حدیث روایت کی، بخاری یا مسلم نے روایت کی ہے، تو وہ صحیح ہوتا ہے. اچھا، جب یہ بات سمجھ میں آئی عزیزوں کہ اس کے علاوہ ان کے علماء کے اقوال بہت زیادہ ہیں کہ جو شخص اس کے صحیحین کے روایت میں یا صرف بخاری کا ہو یا صرف مسلم کا ہو، اس کے متعلق جرح تسلیم نہیں ہوتا، اس کی جرح ہم نہیں مانتے. میں اس کی ایک بات دکھاؤں آپ کو نہایت ہی اختصار کے ساتھ.
یہ کتاب ہے نزہۃ النظر فی توضیح نخبۃ الفکر تالیف ابن حجر الاسقلانی. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے مراتب الصحیح بحب مصدرہ. بخاری مسلم جو یہ پہلے تو بخاری سے پھر مسلم. وقد حصل ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعدیلهم. ہمارا اجماع ہے کہ سب بخاری مسلم کے سب روات عادل ہیں, سب عدول ہیں. اچھا اچھا یہ کافی ہے, مزید ہم دکھا سکتے ہیں لیکن اس وقت آپ کا نہیں لیتے, اصل بات کی طرف چلتے ہیں. اچھا شریک ابن عبداللہ النخعی جو ہیں ان کے متعلق کہ یہ مدلس ہیں عزیزو. یہ کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال المجلد الثانی عشر, چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1413 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ صفحہ نمبر 462 میں شریک ابن عبداللہ ابن ابی شریک کی بات چل رہی ہے. وروا اس نے روایت کی ہے حبیب ابن زید الانصاری, حبیب ابن ابی ثابت, یہ میں نے ہائی لائٹ کرنا تھا, حبیب ابن ابی ثابت, یہ اس نے حبیب ابن ابی ثابت سے بھی روایت کی ہے. اچھا اس کے علاوہ والرکین ابن الربیع, رکین ابن ربیع سے بھی اس کی روایت ہے بخاری میں, ابو داؤد میں اور نسائی میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بہت سارے روایات ہیں. ابھی میں کبھی وقت ہوا تو میں اس روایت کا استخراج کروں گا, میں نے اس کی روایت دیکھی ہے کتاب سنن ابی داؤد 43 میں وغیرہ میں. من کان ذا لسانین یا ذا وجہین, اس طرح کی حدیث ہے. اچھا جو شخص اس کی منافق ہوتا ہے دو چہرے, اس کی حدیث یہ منفرد اس نے روایت کی الفاظ کے ساتھ, یہ کہیں سے نقل نہیں ہوئی ہے. اور اس نے وہ بھی معنعن ہے, حدیث ہے شریک کی ان رکین سے, اور اس کے علماء نے تصحیح کیا. اس طرح بہت سارے دوسرے روایات ہیں, شریک نے رکین سے عنانے کے ساتھ روایت کی. پرانے زمانے میں بہت سارے لوگ ان کہتے تھے کیونکہ وقت بچانے کے لیے, اختصار کے لیے, وہ ہمیشہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ تدلیس کرتے تھے. اور پھر یہ کتاب تہذیب الکمال میں ہم اس کے متعلق جو اقوال ہیں عزیزوں, یہ اقوال ہیں شریک کے لیے, اس میں میں نے بہت نظر دوڑایا ہے. اس میں مجھے نہیں نظر آیا کہ کسی نے کہا کہ یہ مدلس ہے. اس کے متعلق اختلاط کا ہے کہ یہ آخر عمر میں مختلط ہو گیا تھا. اچھا حافظہ اس کا کمزور ہے, لیکن تدلیس کا میں نے نہیں دیکھا کسی نے تدلیس کیا ہو. تدلیس کا ہمیں پتہ ہے, بعد میں تدلیس علماء نے اس پہ تدلیس کا جرح لگایا. اچھا اس کی تدلیس کی کیا حکم ہے؟ دیکھیں تدلیس تو بہت سارے علماء کرتے ہیں, مدلسین تو بہت ہیں جن کے متعلق تدلیس کا ٹپا ہے. وہ آپ نے شعبہ کا قول دیکھا نا کہ سب تدلیس کرتے ہیں سوائے 2 آدمی کے, سب تدلیس کرتے ہیں. اس نے کہہ دیا یہ جو مدلس حضرات ہیں اس کی تدلیس کا حکم کیا ہے. سب مدلسین کا یہ متعلق یہ نہیں ہے عزیزوں کہ ہر جو شخص مدلس ہوتا ہے اس کی روایات مقبول نہیں ہوتی. یہ کتاب طبقات المدلسین, یہ اس کا دوسرا جو نام ہے تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس, تعریف الحافظ ابن حجر الاسقلانی. یہ بہت ہی اہم کتاب ہے اور مصنف اس کی بھی بہت بڑے پائے کے محقق ہے ابن حجر. کتاب چپی ہے شارع الفاروق حمان میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں, یہاں پر یہ اپنے مقدمے میں حافظ ابن حجر کیا فرماتے ہیں صفحہ نمبر 13 میں. کہتے ہیں کہ مدلسین کے مختلف اصناف ہیں, سب مدلس ایک جیسے نہیں ہوتے. من لم یوصف بذلك الا نادرا کہ بن سعید الانصاری. کہتے ہیں کہ ایسے روات ہیں جو بہت ہی کم لوگوں نے کہا کہ یہ مدلس ہے, اور یہ یحییٰ بن سعید جیسے. الثانیہ دوسرا اسے من احتمل الائمہ تدلیسہ, دوسرے یہ ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جن کی علماء نے احتمال دیا کہ مدلس ہوں. وَأَخْرَجُوا لَهُ فِي الصَّحِيحِ لِإِمَامَتِهِ وَقِلَّةِ تَدْلِيسِهِ, اور لیکن ان کے احادیث علماء نے اخراج کیا, اعتبار کیا ہے کیونکہ وہ کم تدلیس کرتے تھے. فی جنب ما روا, ان کے روایات میں تدلیس بہت کم ہے. کالثوری سفیان الثوری, او کان لا يدلس على الا عن ثقة كابن عیینہ, مثلا سفیان ابن ثوری یا سفیان ابن عیینہ, یہ بخاری مسلم کے اکابر میں سے ہیں. بخاری مسلم کے اکابر ایک حدیث, اگر ان کے سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری کے احادیث نکال دیں بخاری مسلم اور کتب اربعہ سے, ان کا حدیث سے ختم ہو جائے, کہاں حدیث بچے گی ان کے پاس. کہتے ہیں مدلسین کا دوسرا طبقہ وہ ہے کہ ان کے متعلق احتمال دیا گیا ہے کہ یہ مدلس ہے, لیکن ان کی احادیث ہمیں قبول ہے.
سفیان سوری کی طرح اور سفیان ابن عیینہ کی طرح. اچھا یہ دو طبقے ذکر کیا. پھر تیسرا طبقہ جو ہے, تیسرا جو صنف ہے مدلسین کا, من اکثر من التدلیس, جو بہت تدلیس کرتے ہیں, فراڈ ان کے حدیث میں زیادہ ہوتا ہے. فلم يحتج الائمة من احادیثهم الا بما صرحوا فيه بالسماع. یہ وہ علماء ہیں جن کی حدیث علماء نہیں مانتے مگر کہ وہ تصریح کر دے سماع. پھر تین طبقات بن گئے, تین اصناف بن گئے. اس طرح نہیں ہے کہ مدلس سب, ہر مدلس جو ہے جس کے متعلق آپ کہہ دیں مدلس, اس کی حدیث اگر سماع کی تصریح نہ ہو تو نہیں مانتے. یہ ان کے اپنے اصول پہ چل رہے ہیں. ان اصولوں کا کوئی بھائی, ان اصولوں کا اگر جھاڑو مارنا چاہنا بہت آسان ہے, لیکن ابھی اس پہ نظام نہیں کرتے. چلے مان لیتے ہیں, لیکن یہ ان کے اصول ہیں. اچھا پھر آتے ہیں, پھر تین طبقات بنا دیا. پھر انہی تین طبقات کے اسماء ذکر کرتے ہیں. المرتبۃ الاولی, پہلے مرتبے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس میں 30 لوگ ہیں پہلے طبقے میں جن کی تدلیس بہت کم ہے. دوسرے طبقے میں, دوسرے صنف میں, المرتبہ وعدتهم 33 نفسا, اس میں 33 افراد ہیں جو دوسرے طبقے میں, جیسے سفیان ثوری ہے, سفیان ابن عیینہ ہے, جن کی احادیث میں تدلیس بہت کم ہے اور ان کے احادیث ائمہ مانتے ہیں, علماء مانتے ہیں. اچھا انہی میں نمبر 30 جو ہے نا, انہی ذکر میں صفحہ نمبر 23 میں ذکر کرتے ہیں اس میں شریک ابن عبداللہ النخعی دوسرے طبقے میں ذکر کرتے ہیں. مشہور بہت مشہور آدمی ہے. کان من الاثبات, بہت ہی ثقہ, اسبات میں سے یعنی بہت ثقات میں سے. ولما ولی القضاء تغیر حفظه, جب یہ قاضی بنے تھے کوفے میں, یہ اصل میں ان کی ولادت جو ہے بخارا میں سنہ 95 میں ان کی ولادت ہے. اور یہ ان کا جد جو ہے نا کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں سے. سنان ہے نا ایک خولی سنان, جو امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں سے, اس کا دادا جو تھے کربلا میں شریک تھا وہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے قتل میں. یہ جب قاضی بنا تو اس کا حافظہ کمزور ہوا. وَكَانَ يَتَبَرَّأُ مِنَ التَّدْلِيسِ, حافظ ابن حجر کہتے ہیں یہ براعت کرتے تھے تدلیس سے. یہ تدلیس سے بلند ہیں. ان کے متعلق کہا گیا کہ تدلیس کرتے تھے, لیکن ان کی جو ہے وہ تدلیس سے یہ بالا تر ہیں. وَنَسَبَهُ عبد الحق فی الاحکام فی التدلیس. عبد الحق ایک فقیہ ہیں, عبد الحق الاشبیلی, کتاب ہے ان کا الاحکام الشرعیہ, شاید حنبلی یا مالکی اس طرح ان کا کتاب. عبد الحق الاشبیلی ان کی وفات ہے, وہ سنہ 600 کے لگ بھگ ان کی وفات ہے. انہوں نے اس کو نسبت دی ہے. یہ جو شریک ہیں ان کی وفات ہے سنہ 177 کو یا 175 اس طرح بھی مجھے جو یاد آتا ہے. یہ جس نے اس کو تدلیس کی طرف نسبت دی ہے وہ کب کس سنے کا, سنہ 600 کا آدمی. وسبقه الى وصفه بذلك دارقطنی, دارقطنی نے بھی کہا کہ یہ تدلیس کرتا ہے. دارقطنی بھی 300 کے بعد ہے, اس کا معاصر نہیں ہے. یعنی تہذیب الکلام میں جو لوگ اس کے معاصر تھے, جو لوگ یا قریب العہد تھے, احمد ابن حنبل ہیں یا یحییٰ ابن معین ہیں, انہوں نے توثیق کیا. انہوں نے اس کو نہیں کہا کہ یہ مدلس تھے. بعد میں اس کو تدلیس کا ٹپا اس پہ لگ گیا. جو اصل تدلیس کا ٹپا بھی ہے نا, یہ ثابت نہیں ہے. اور ابن حجر کا صریح قول یہی ہے کہ یتبرع من التدلیس, یہ تدلیس سے متعلق تدلیس جو ہے یہ تدلیس سے بالاتر ہے. اچھا یہ کتاب جامع التحصیل فی احکام المراسل, تالیف الحافظ العلائی, حافظ علائی صاحب کی کتاب ہے. یہ صفحہ نمبر 107 میں فرماتے ہیں, ملاحظہ فرمائیے, شریک ابن عبداللہ النخعی القاضی کوفی ولیس تدلیسہ بالکثیر, ان کی تدلیس زیادہ نہیں ہے, تدلیس ان کا کم ہے. یہ بھی سنہ 700 کے کچھ عالم ہیں, یہ بھی شہادت دیتے ہیں اگر تدلیس کی بھی ہے نا, اس تدلیس اس کی کم. اور یہ کتاب اسماء المدلسین سیوطی صاحب کی ہے, یہ بھی کہتے ہیں شریک کان قلیل التدلیس, تدلیس ان کی کم ہے. تو عزیزوں, حافظ ابن حجر نے مدلسین میں دوسرے طبقے میں اس کا ذکر کیا, شریک کا. اس طبقے میں جس میں سفیان ثوری ہے, وہ سفیان ابن عیینہ ہے, اس طبقے میں نہیں ہے جو لوگ زیادہ فراڈ کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ تدلیس سے بالاتر ہیں, تدلیس کی طرف نسبت دی گئی ہے لیکن یہ تدلیس سے بالاتر. جب یہ ثابت ہوا عزیزو, تو آپ کا پہلا جو پوائنٹ ہے نا, یہ مدلس تھے, یہ مدلس تھے, یہ آپ کا پہلا پوائنٹ اس سے چلا گیا بھائی. یہ اگر تدلیس کی بھی ہو نا تو دوسرے بھی ہیں انہی کے طبقے کے لوگ, انہی کے صنف کے لوگ جو تدلیس کرتے تھے, لیکن ان کے حدیث لوگ مانتے ہیں, ان کی تدلیس کی وجہ سے ان کے احادیث رد نہیں ہوتی. اچھا آپ نے کہا کہ بخاری نے کہا کہ رکین سے بات ثابت ہے. دوسرا پوائنٹ آپ کا یہی تھا کہ بخاری نے اور حافظ
زبیر علی احمد زئی نے کہا کہ ان کی رکعین سے سماع ثابت ہے، لیکن جب تک کہ یہ سماع کی تصریح نہ کریں تو ان کی حدیث نہیں مانی جاتی. آپ نے یہی کہا؟ نہیں، میں نے یہ کہا جی کہ امام بخاری نے اور محدث زبیر علی زئی نے کسی اور روایت میں لکھا ہے کہ اس روایت پر ان کا سماع ثابت ہے، لیکن محققین یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر روایت کے لیے علیحدہ سماع چاہیے. خلیفہ تین والی حدیث پہ وہ والا سماع ہاں لاگو نہیں ہوگا جو ہاں بخاری نے صحیح اور اس نے کہا ہے، زبیر علی زئی نے کہا ہے. صحیح صحیح یعنی صحیح. سماع کی تو تصریح تو ہر روایت کے لیے ہوگی، خلیفہ تین کی روایت کے لگ صحیح ہے. ہوگی. وہ ہاں وہ قاعدہ میں نے آپ کو بتایا نا حافظ ذہبی کا، یہ قاعدہ جو انہوں نے بتایا ہے کہ یہ وہ سب طبقے میں نہیں ہے اس کا شمار، وہ ایسے نہیں، کثیر و ویسے میں آپ سے تدلیس. یہ چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں نا، ہوں، میں آپ سے یہ چیز کلیئر جی ہاں. کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو مجھے بات بتائی گئی ہے بعض محققین کی جانب سے کہ اگر اس کا سماع ثابت بھی ہے رکین سے، یعنی کہ ان کی ملاقات یہ قاضی شریک کی رکین سے ثابت ہے، ان کا ان سے سماع ثابت ہے، تو اس کو نہیں، جب تک یہ نہ ہو جائے کہ خلیفہ کی حدیث میں انہوں نے سماع کی ہے. جی یہ ہاں کوئی جی ہاں. اصول ہے یا اصول ہی نہیں ہے؟ تصریح نہ کرے. ابھی میں نے آپ کو دکھا نا حافظ ابن حجر کی کہ انہوں نے 3 اصناف بتایا کہ ایک ہے جن کے متعلق بہت کم ہی کسی نے کہا کہ وہ قلیل تدلیس کیا ہے، جیسے یحییٰ ابن سعید کا الانصاری. دوسرا وہ ہے جو تدلیس ان کے متعلق تدلیس کا کہا گیا ہے لیکن ان کے احادیث مقبول ہے، علماء ان کی حدیث قبول کرتے ہیں کیونکہ ان کے احادیث جیسے سفیان ثوری ہیں اور دوسرے ہیں، انہی طبقے میں انہی صنف میں ذکر کیا انہوں نے شریک کا. اور تیسرا وہ ہے جو بہت ہی فراڈی ہیں، کہ بہت اکثر فراڈ کرتے تھے، کثیر التدلیس تھے، کہ ان کی حدیث ہے، ان کی حدیث یہ پس ان کی حدیث ہے کہ اگر اس سماع کی تصریح نہ کریں تو پھر وہ اس کی حدیث ضعیف ہوگی، اور لیکن اس طبقے میں ان کا شمار نہیں ہے. اور پھر میں نے آپ کو وہ بھی دکھایا نا ذہبی صاحب کا قول بھی دکھایا کہ ان کی حدیث شریک کی حدیث حسن کے درجے سے کبھی کمتر نہیں ہو سکتا. جی سر. تو یہ جو آپ نے قاعدہ بتایا نا، قاعدہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا جی کہ ٹھیک ہے انہوں نے رکعین سے سماع کیا ہے. ایک بار اگر کسی نے سماع کسی سے کی ہے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، جیسے آپ نے کہا کہ قاضی شریک نے بالفاظ، میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ زبیر علی زئی صاحب نے کون سی روایت میں کہا جی سماع ہوا یا امام بخاری نے کس میں کہا ہے. بالفاظ مثال دے رہا ہوں کہ آپ نے جو روایت بیان کی تھی کہ 2 رخے شخص والی نا، اب مجھے نہیں پتا وہ ہے کہ نہیں، لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ وہی ہے. اگر اس روایت میں ثابت ہو جاتا ہے کہ امام بخاری نے اور زبیر علی زئی صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے کہ شریک کا رکین سے یہ روایت سننا ثابت ہے، تو کیا خلیفہ تین بھی خود بخود ثابت ہو جائے گی کہ یہ بھی سماع پہ محمول ہے؟ عرض یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہے نا، یہ قواعد جو ہاں یہ قواعد جو ہیں، یہ تو کوئی قرآن کی آیت توڑی ہے یہ اس طرح ہوتی ہے، یہ سماع ثابت ہو یا نہ ہو، یا یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے نا. یہ سب علماء کے بناوٹی باتیں، علماء کے اجتہادات ہیں کہ بھئی اس کے لیے سماع کی ضرورت ہے، وہاں پہ سماع کی ضرورت نہیں ہے. اگر سفیان ثوری نے کہہ دیا، اس نے ان کہہ دیا تو اس کی بات صحیح ہے، فلانے نے کہہ دیا نہیں. یہ سب علماء نے بنائی ہیں بھائی، یہ سب بناوٹی باتیں ہیں. ان باتوں یہ علماء کے اجتہادات ہیں، انہوں نے کچھ اصول بنائے، خود اپنے آپ کو محدث کہتے ہیں، ان کا کچھ بھی حصول جو ہے قرآن و حدیث سے ماخوذ نہیں ہے، انہوں نے خود بنایا. نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ اصول ہے ان کا کیا؟ ویسے یہ آپ کے علم میں ہے یا آپ کے علم میں نہیں ہے؟ عرض کیا کہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ مدلسین کے 3 اصناف ہیں. پہلے اور دوسرے صنف میں تصریح کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہہ دے کہ میں نے سنا ہے، سماع کیا. صرف تیسرا صنف جو ہے جو کثیر التدلیس ہے، جو غیر معتبر لوگ ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ بھئی ان فلان ان کہتے ہیں، تو جب تک وہ تصریح نہ کرے کہ حدثنا فلان، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، تصریح نہیں کریں گے حدیث کی. وہ کثیر التدلیس کے لیے یہ جو باتیں ہیں نا عزیز، یہ سب علماء نے بنائی ہیں. علماء کسی وقت اس بات کو چینج کر سکتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے. کوئی حدیث پسند نہ آئے تو نیا قاعدہ بنا دیں. جو مقدمہ ہے نا، صحیح مسلم کا حوالہ دیتے ہیں نا، جو دوسرا طبقہ ہے نا جو یہ طبقات کو نہیں مانتا نا، جیسے زبیر علی زئی صاحب بھی نہیں مانتے. ہاں بالکل صحیح مسلم میں حدیث معاند، وہ کہتے ہیں جی کہ امام مسلم کہتے ہیں کہ مدلس کی سماع کی تصریح کے بغیر روایت قبول نہیں ہے. اب میں آپ سے یہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ان کے موقف کلیئر ہے نا، وہ اس طبقے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ امام مسلم کو ہم فالو کرتے ہیں اس مسئلے میں کہ مدلس کی ان والی روایت قبول نہیں ہے. لیکن کیا امام مسلم کا یہ موقف ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں یہ کہتا ہوں میں حسن اللہ یاری سے حسن اللہ یاری میں نے فلان روایت، یہ بات جو سنی وہ اللہ یاری سے بے شک کرے گی کہ حسن اللہ نے کوئی اور بات سنی تھی، اس میں کیا اصول ہے؟ کیا الگ الگ سما کی تصریح ہوگی
یا ایک بندے کی دوسرے سے سما کی اگر کسی میں کام چل یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں جو تو اوقات والا مسئلہ دیکھیں وہ تو دور کیا پہلی بات ہے کہ آپ جو ہے تدلیس ثابت کریں نا کہ اب ایک شخص آتا ہے 200 سال کے بعد 150 سال کے بعد ایک شخص کے کہتا ہے فلانی مدلس ہے، اس کی بات کہاں سے حجت بن گئی بھائی؟ اس کے معاصرین نے کیوں نہیں؟ پہلی بات تو یہ ٹپا ثابت کرے نا کہ شریک مدلس ہے، پہلی بات تو یہ ثابت کریں کیوں یحییٰ بن معین نے کیوں نہیں کہا؟ جن لوگوں نے اس کی ملاقات کی ہے، جن لوگوں کو اس کے زمانے میں رہتے تھے، علی ابن المدینی نے کیوں نہیں کہا؟ علی ابن المدائنی نے کیوں کہا؟ احمد بن حنبل نے کیوں نہیں کہا یہ مدلس ہے؟ بعد میں کئی سو سال کے بعد لوگ کہتے ہیں فلانی مدلس ہے۔ وہ دارقطنی والی بھی کہا ہے نا کہ حافظ ابن حجر نے کہا کہ دارقطنی نے کہا کہ یہ مدلس ہے، وہ بھی میں نے اس کے کتاب علل میں مجھے نظر نہیں آیا، شاید اس نے کہا ہو لیکن مجھے نظر نہیں آیا کہ اس نے کہا ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو بعد میں لوگوں نے کہا، پہلے تو مدلس ہونا اس کو ثابت کریں، ٹھیک ہے نا؟ پھر اگر یہ بات ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں نا، مسلم کا جو قاعدہ ہے، مسلم جو کہہ رہا حجت حدیث المعنن، مسلم کا یہ فرمان ہے میرے بھائی، وہ یہ ہے صحیح مسلم میں حجت حدیث المعنن، حدیث معنن حجت ہے، باب صحت الاحتجاج بالحدیث المعنن، حدیث معنن حجت ہے۔ یہ کہ اسانید میں لوگ تعان کرتے ہیں یہ قول مخترع مستحدث غیر مسبوق صاحبه الیہ ولا مساعد له من اہل العلم، یہ جو کہتے ہیں کہ سماع کی ضرورت ہے، تصریح کرتے ہیں کہ میں نے فلانے سے سنا، یہ قول ہے جو یہ بدعت ہے، مستحدث، قول مستحدث یعنی بدعت ہے، اور سابق سے علماء میں یہ نہیں تھا۔ کہتے ہیں قدیما و حدیثا، علماء کا یہ قاعدہ تھا ان كل رجل ثقة روى عن مثله حديثا وجائز لهم لقاء والسماع منه لكونها جميعا في عصر واحد ولم يأتي في خبر انهما اجتمعا ولا تشافها بكلام فالرواية ثابتة والحجة بها لازمة۔ اگر کوئی شخص کسی ثقہ سے روایت کرتا ہے، کسی روایت کرتا ہے اور یہ دونوں ایک عصر میں تھے اور ان کی ملاقات آپس میں ممکن ہے کہ اس آپس میں ملاقات کو، تو یہ روایت ثابت ہے۔ اچھا، تو شریک کے متعلق عزیزو کہ ان کا جو ہے، ان کے متعلق آپ نے کہا نا کہ ان کی اصل تدلیس ثابت نہیں ہے، ابن حجر نے واضح طور پر کہہ دیا کان یتبرأ من التدلیس، آپ نے دیکھا کہ وہ تدلیس سے بری تھا، تدلیس سے خود نفرت کرتا تھا تدلیس سے، اب کسی دوسرے نے نسبت دی، وہ بعد میں لوگوں نے نسبت دیا، ابن حجر نے بھی اس کی حدیث کو تدلیس کی وجہ سے ضعیف قرار نہیں دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حافظ ذہبی نے بھی اس کی حدیث کو یہی فرمایا کہ اس کی حدیث حسن کے درجے سے کمتر نہیں ہے۔ اچھا اب کہتے ہیں وہ اختلاط، اس کی حدیث میں اختلاط، یہ مختلط تھا، اس کے حافظ کمزور ہے۔ بھائی اپنے ایک شخص ہے، اس کا آخر زندگی میں اس کا حافظہ کمزور ہو گیا، جب قاضی بن گیا تو اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، تو اب یہ حدیث اس نے کس زمانے میں نقل کی، اس بات کے لیے ثابت کرنا اس کا بہت مشکل ہے، یعنی تقریباً ناممکن ہے۔ جو موجودہ ہمارے پاس کتب ہیں، روایات ہیں کہ وہ کس زمانے میں، اپنی زندگی کے کس زمانے میں اس نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، جوانی میں نقل کیا، بڑھاپے میں نقل کیا ہے، یہ تقریباً ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، اس بات کو ابھی فی الحال میرے پاس اس بات کی کوئی جواب نہیں ہے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اس حدیث کو آپ کے اکابر نے اپنی کتب میں اس حدیث کے انہوں نے کیا کیا ہے، محققین نے، جو بڑے بڑے محقق ہیں، انہوں نے ان کے اس حدیث کے متعلق ان کے اقوال کیا ہیں۔ یہ کتاب فضائل الصحابہ لأحمد بن حنبل، شاب دار ابن الجوزی، اور اس کتاب کے محقق ہیں وسیع اللہ ابن محمد عباس، اور یہ الاستاذ المشارک بجامعۃ ام القری بمکہ المکرمہ، یہ مکہ مکرمہ میں جامعۃ الام القری میں یہ حدیث کے پروفیسر ہیں، حدیث کے استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ادھر سعودی عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ حدیث بہت، وہ سب اہل حدیث ہیں اور بہت ان کی ہوتی ہے، بہت تحقیق کرتے ہیں حدیث پر۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، اسی حدیث کو نقل کرتا ہے وہ حدیث نمبر 1032، انی تارک فیکم خلیفتین، شریک نے رکین سے روایت کیا، تو اس کے متعلق فرماتے ہیں اسناد حسن لغیرہ، اس کے اسناد حسن ہے لغیری، اور اس کی وجہ ضعف کس لیے بولتے ہیں، شریک سیء الحفظ لیکن لہو شواہد، کیونکہ شریک جو ہے اس کی حفظ اچھی نہیں کہتا کہ مدلس ہے، نہیں، اس کی حفظ جو ہے، اس کی حفظ صحیح نہیں ہے،
لیکن ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ بخاری کے روات میں سے ہے. صحیح الحفظ تم کہتے ہو، لیکن بخاری کے روات کے متعلق تم خود کہتے ہو کہ من اخرج له الشیخان فقط جاز القنطرہ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب ہے الاقتراح فی بیان الاصطلاح، تعلیف ابن دقیق العید. ابن دقیق العید بھی بہت بڑے محدث تھے، شاپ دار العلوم. یہاں پر فی معرفت الثقات من الروات، ثقہ راوی کی کہاں سے ہم پتہ چلے کہ یہ ثقہ ہے. اس کے کئی طریقے ہیں، اس میں سے ایک طریق ہے تخریج الشیخین او احدہما فی الصحیح للراوی محتجین بھی، کہ بخاری یا مسلم اس کی حدیث نقل کریں. وهذه درجة عالیہ، یہ بہت بلند درجے کی توثیق ہے. لما فيه من الزیادہ علی الاول، اس اول سے زیادہ اس میں توثیق ہے. کیوں کہ کوئی شہادت دے دے اس سے زیادہ اس میں ہے، کیونکہ اطباق الجمہور الامہ وکلہم علی تسمیۃ الکتابین بالصحیحین، کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے یہ دونوں کتابیں صحیح ہیں. والرجوع الى حکم الشیخین بالصحہ، کہ جو شیخین کی جو فتویٰ ہے کہ فلانی ثقہ ہے یا نہیں ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه، اور یہ کسی دوسرے کے لیے بخاری مسلم کے علاوہ کسی دوسرے کتاب کے لیے مرتبہ ثابت نہیں ہے. وقد وجد في هؤلاء الرجال المخرج عنهم في الصحيح من تكلم فيه بعضهم، بخاری مسلم کے رجال ایسے ہیں کہ ان میں کچھ مجروح ہیں، ان میں جرح وارد ہے. بلے مقدسی فرماتے تھے، ابو الحسن مقدسی فرماتے تھے کہ جو شخص اس کے لیے حدیث بخاری میں ہو جاز القنطرہ، وہ پل سے ادھر پرلی طرف چلا گیا. یعنی بذالک، اس کا مطلب ہے لا یلتفت الی ما قیل فیہ، لا یلتفت، ہم اس کی جرح پہ کوئی اس کو توجہ نہیں دیتے. جو صحیح الحفظ بھی کہا گیا نا، اس کا جواب بھی یہی ہے. صحیح الحفظ کا کہ یہ بخاری نے اس کی حدیث روایت کی ہے، اور یہ رجال، کیونکہ رجال بخاری میں سے ہے، اس کے متعلق کوئی جرح قبول نہیں ہے. یہ کتاب المسند لأحمد بن حنبل، یہ شعیب الارناؤط جو کٹر وہابی ہیں اس کی ہے تصحیح ہے، تحقیق ہے. جزء 5 و 30، 35واں مجلد، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 456. انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود بین السماء والارض وانہما لا یفترقا حتی یرد علی الحوض. حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. دون قوله وانہما لا یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہتا ہے حتی یرد علی الحوض یہ صحیح نہیں ہے، باقی سب صحیح ہے. اور وہ کس لیے صحیح نہیں ہے؟ لسوء حفظ الشریک، کیونکہ شریک کا حافظہ صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے کیا ہے، ضعیف ہے. فی نفسی کیا ہے یہ قسمت اس کا، یہ حصہ لا یفترقا، کیونکہ شریک سے الحفظ ہے. وہ بھی نہیں کہتا کس لیے کہ مدلس ہے. اچھا، پھر صفحہ نمبر 512 میں اسی حدیث کو دوبارہ نقل کرتا ہے. انی تارک فیکم خلیفتین حدیث صحیح بشواہد، کیونکہ اس حدیث کے شواہد بہت زیادہ ہیں، اس حدیث کو ہم صحیح کہتے ہیں. اچھا، مسند احمد بن حنبل تحقیق حمزہ الزین، شاپ دار الحدیث، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 28. اس نے کہا اسناد حسن، اس نے بھی حسن کا حکم دے دیا اسی حدیث کے متعلق. پھر دوبارہ جب آیا صفحہ نمبر 51 میں اسناد حسن انی تارک فیکم خلیفتین. اچھا، مجمع الزوائد میں ہیثمی صاحب نے یہ جزء نمبر 9 ہے مجمع الزوائد کی. باب فضل اہل البیت علیہم السلام، زید بن ثابت کی حدیث انی تارک فیکم خلیفتین. اچھا، رواہ احمد و اسنادہ جید. احمد بن حنبل نے فضائل میں اس حدیث کو نقل کیا یا اس میں نقل کیا ہے؟ یہ وہی حدیث ہے بھائی، معاف کیجیے گا، وہی حدیث ہے، خلیفتین والی حدیث ہے. احمد نے نقل کیا ہے، اس کے اسناد جید ہے. جودت کس کو بولتے ہیں؟ یعنی بہت ہی اچھی حدیث ہے، عالی سند ہے. السنہ لابی بکر بن ابی عاصم، تحقیق الشیخ فاضل باسم بن فیصل الجوابر، استاد الحدیث بکلیت اصول الدین.
ریاض میں محمد ابن سعود یونیورسٹی میں یہ حدیث کا پروفیسر ہے، اس نے اس کتاب کی تحقیق کیا۔ اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 509 میں انی تارک فیکم الخلیفتین، اس حدیث کے متعلق حاشیہ نمبر 2، اسناد ضعیف فی شریک سیء الحفظ والقاسم بن حسان مجهول الحفظ والحدیث شواہد، بلے اس حدیث کے شواہد ہیں۔ اچھا اس نے اس حدیث کو شریک کے سیء الحفظ ہونے کی وجہ سے کہتا ہے یہ ضعیف ہے۔ اب بھلے حالانکہ وہ لیکن اس کے شواہد ہیں، وہ شواہد وہی حدیث ثقلین ہے جو شواہد اس میں بہت۔ دوسرے جگہ پہ پھر صفحہ نمبر 1021 میں اس حدیث کو جب نقل کرتا ہے تو یہاں کہتا ہے اسناد حسن، یہ اسناد حسن ہے۔ وہی شخص وہ ایک دفعہ ضعیف کہہ دیا پھر اسی حدیث کو حسن کہہ دیا۔ اچھا یہ کتاب ہے عزیزوں المعجم الکبیر، اس تحقیق احمد عبد المجید السلفی صاحب کی، جز نمبر 5۔ یہاں پہ ان کا دیکھیں 4921 حدیث انی ترکت فیکم الخلیفتین، ٹھیک ہے، اس کے ذیل میں فرماتے ہیں سلفی صاحب فرماتے ہیں، یہ سب مطالب میں نے بہت سال پہلے نکالے تھے۔ اچھا اچھا مجمع الزوائد میں ایتمی نے کہا رواہ احمد و اسناد جید، وبلی وقال فی المجمع رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجال ثقات۔ یہ میں نے نہیں دیکھا، مجمع الزوائد میں حیتمی نے کہا، طبرانی نے کہا، کبیر میں نقل کیا، معجم الکبیر میں اس کے رجال ثقات ہیں۔ وقال شیخنا فی الصحیحہ، البانی نے صحیحہ میں یہ کہا سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، وہ اسناد هذا اسناد الحسن، اس کی اسناد حسن ہے، البانی نے بھی یہ کہا۔ اچھا یہ ملاحظہ فرمائیے الجامع الصغیر تحقیق البانی کی ہے، شاب المکتب الاسلامی المجلد الاول، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 482 انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ وعزت اہل بیتی، اس نے کہا صحیح، البانی نے تصحیح کیا اس کو۔ المعجم کون سی ہے؟ المعجم الصغیر میں جو اس کی معجم الصغیر ہے، جو الجامع الصغیر جو اس کی ہے سیوطی کی ہے، اس کو کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، البانی نے اس کی تصحیح کیا۔ ہاں یہ مجموع الزوائد آ گیا، مجموع الزوائد جزء اول شاب دار الفکر، میں نے نکالا تھا اس کو۔ ہاں وعن زید بن ثابت انی ترکت فیکم خلیفتین رواہ طبرانی فی الکبیر والرجال ثقات، طبرانی نے نقل کیا، اس کے رجال سب ثقہ ہیں۔ اچھا اب آپ کے اس کے پوائنٹس کے جواب دے دیں کہ بہت سارے روات نے، بہت سارے حفاظ نے اس کی تصحیح کی اس حدیث کی۔ اس کے راوی کیوں کم ہے؟ راوی کیوں کم ہے عزیزو؟ راوی کے کم ہونے کے کئی وجوہات ہیں۔ یہ حدیث خلیفتین والی جو حدیث ہے اس کے راوی کیوں کم ہے؟ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ میں آپ کو کچھ اقوال دکھاؤں۔ آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، ابھی ایک منٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں کچھ ایک کتابیں آپ کی خدمت میں نکال دوں۔ ٹھیک ہے دیکھیں یہ کیونکہ یہ حدیث بہت حساس ہے، جیسے حدیث ثقلین حساس ہے، یہ بھی حساس ہے کہ اس میں خلیفتین کی تصریح ہے، حالانکہ حدیث ثقلین میں بھی خلافت کی تصریح ہے۔ یہ ایک ایسا زمانہ گزرا ہے محدثین پر کہ اس زمانے میں بہت سختی ہوتی تھی، جو شخص اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حدیث نہیں نقل کر سکتے تھے۔ تو اس بات کے بہت سارے دلائل ہیں، میں آپ کو کچھ باتیں دکھاتا ہوں۔ یہ کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال تالیف المزی جز نمبر 6، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کہ حسن بصری کی روایت ہے، حسن بصری ابن اخی، حسن بصری فرماتے ہیں میں نے حسن بصری سے سنا وَإِنَّكَ يَا أَبَا سعید إِنَّكَ تَقُولُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وَإِنَّكَ لَمْ تُدْرِكُ۔ میں نے حسن بصری سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ حدیث نقل کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آپ نے تو ان کو ملاقات نہیں ہوئی، یہ کیسے نقل کرتے ہیں؟ اس نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، تو نے ایسے بات پوچھا ہے جو کسی نے مجھ سے پہلے نہیں پوچھا۔ وَلَوْلَا مَنْزِلَتُكَ مِنِّي مَا أَخْبَرْتُكَ، اگر مجھے تجھ پر پورا یقین نہ ہوتا
اعتبار نہ ہوتا تو میں آپ کو جواب نہیں دیتا کہ میں یہ وجہ اصل وجہ کیا ہے. یہ بھی کہتا ہوں اس لیے کہ آپ پہ اعتماد ہے. انی فی زمان کما ترا، انی فی زمان کما ترا، میں ایک ایسے زمانے میں رہتا ہوں کہ تجھے خود حالات کا پتہ ہے. وکان فی عمل الحجاج، وہ حجاج کے زمانے میں رہتا تھا. کل شیء سمعتنی اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فهو عن علی بن ابی طالب علیہ السلام. میں جو بھی حدیث نقل کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام سے میں نے سنا ہے. غیر انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علیا علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن میں ایک ایسے زمانے میں رہتا ہوں کہ میں علی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں لے سکتا. پھر اسی حدیث کو وہ دوسرے طریق کے ساتھ بھی روایت کرتے ہیں، اسی روایت کو، حسن بصری کی بات کو، یعنی نام نہیں لے سکتے تھے لوگ. آپ تو کہتے ہیں کہ کیوں، اس کے راوی کم ہے، خلیفتین والی روایت کی. بھائی اس میں لوگ قتل ہوتے تھے. یہ کتاب حلیۃ الاولیاء و طبقات الاسفیاء ابو نعیم الاصفہانی، جز نمبر 1. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزوں، یہاں پر صفحہ نمبر 84 پہ ایک حدیث شروع ہوتی ہے، اس پر اگلے صفحے میں چلا جاتا ہے. راوی کہتا ہے ابو سعید، میں نے سنا ہے لو کان علی یاکل من حشف المدینہ لکان خیر له مما صنع. ہم نے سنا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام اگر مدینے میں بیٹھ کے وہاں پہ وہاں کی جو بالکل مدینے کی جو بہت ہی گٹیا کھجور ہے، گٹیا کھجور ہی کھاتے نا مدینے میں بیٹھتے، بہتر تھا. اس لیے کہ وہ آ کے انہوں نے عراق یا جمل کی لڑائی کی، پھر صفین کی لڑائی کی نا، مدینے میں رہتے بھائی، وہی گٹیا کھجور مدینے کے کھاتے، اس سے بہتر تھا، خلافت سے بہتر تھا ان کے لیے. تو انہوں نے جواب دی یا ابن اخی، اے بتیجے، کلمۃ باطل حقنت بها دما، یہ بات جو میں نے کہا ہے بالکل میں نے کہا ہے، لیکن یہ باطل بات میں نے کہا ہے. حقنت بها دما، میں نے اس کے ذریعے خون بچائے ہیں، زندگیاں بچائی ہیں، لوگوں کی زندگی بچائی ہیں، اپنی خون بچائی ہے. اچھا، واللہ لقد فقدوه سهما من مرامز طیب. اللہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی طیب تیر تھا، اور اللہ تعالیٰ کے ترکش میں ایک تیر تھے وہ. ولیس بسروق لمال اللہ، وہ مال اللہ کے سارق نہیں تھے. ولا بنعومۃ عن امر اللہ، اللہ کے حکم میں بلے کسی طرح کی اس میں کمزوری نہیں تھی. اور بہت سارے انہوں نے تعریف کی، ذالک علی بن ابی طالب یا لکع، اے بدبخت علی بن ابی طالب علیہ السلام یہ ہے. تو یہ ایسے شخص تھے کہ خود کہہ رہا کہ میں نے ان کے متعلق غلط الفاظ کہے ہیں اس لیے کہ میں نے اپنی جان بچانی تھی. اچھا، یہ کتاب ہے عزیزو تذکرۃ الحفاظ، حافظ ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ، یہ جلد نمبر 3 ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے ابن السقا کی، الحافظ الامام محدث واسط ابو محمد عبداللہ ابن محمد ابن عثمان الواسطی. یہ واسط عراق میں ایک شہر ہے، اپنے زمانے کا اپنے شہر کا سب سے بڑا محدث تھا، محدث واسط. اچھا، اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے واتفق انه املا حدیث الطیر فلم تحتمله نفوسهم، اس نے حدیث الطیر کی، حدیث الطیر کون سی حدیث ہے؟ یہ حدیث الطیر جو ہے یہاں پہ آیا ہے، کتاب سنن ترمذی میں ہے. اللہم ایتینی بأحب خلقک الیک، حدیث الطیر. اللہم ایتینی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پرندے کا کباب لے کے آئے نا، تو روسٹڈ طیر، روسٹڈ پرندہ، وہ بہت مزیدار ہوتی ہے. مرغ نہیں، مرغا، ایک تو مرغا ہوتا ہے نا، پتہ ہے نا آپ کو، آپ لوگ ایک مرغ ہوتا ہے نا، مرغی، مرغا، وہ نہیں ہے. مثلا وہ پرندے ہوتے ہیں بہت، اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے، کہا ہے آپ نے، یہ تیتر بٹیر وغیرہ. ہاں، یہ تو ان کا گوشت جو بالکل، اگر یہ وحشی ہوں، اگر صحرا سے پکڑے گئے ہو نا، ان کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے مرغ وغیرہ کے مقابلے میں. تو رسول پاک صلی اللہ، وہ بھی روسٹ کیا گیا ہو تو وہ لایا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں. تو انہوں نے دعا کی، اللہم ایتینی بأحب خلقک الیک. اچھا، اے اللہ میرے پاس لے کے آؤ کہ وہ شخص تیرے پاس سب سے جو محبوب ہے، تیرے پاس جو سب سے اس سے زیادہ پیار کرتا ہے، ٹھیک ہے نا،
اس کو لے کے آئے تاکہ میرے ساتھ کھانا کھائے. تو یہ حدیث کافی مشہور ہے اور یہ حدیث تیر یہ متواتر ہے, اس کے طرق بہت زیادہ ہیں. یہ ہے کتاب ہے ترمذی عزیزوں, سنن ترمذی, سنن ترمذی شاپ دار الفکر. یہ حدیث متواتر ہے, صحیح ہے. دار الفکر بیروت. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, باب مناقب سید المسلمین علیہ السلام, باب مناقب سید المسلمین علیہ السلام. اس میں آگے جا کر صفحہ نمبر 1063 میں حدیث نمبر ہے 3742. انس بن مالک کان عند النبی طیرون, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندہ تھا کھانے کے لیے, کھانے کے لیے ایک پرندہ تھا. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ کھانے کے لیے پرندہ تھا. اللہم فرمایا, اللہم ایتینی بحب خلقک الی یاکل معی ھذا الطیر. اے اللہ تیرا جو سب سے پیارا ہے, سب سے محبوب بندہ ہے, اس کو لے کے آئے تاکہ میرے ساتھ کھانا کھائے. فجاء علی علیہ السلام فاکل معه. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نزدیک اس کے پاس سب سے زیادہ جو محبوب ہے, جس سے اللہ پیار کرتا ہے, وہ کون ہے؟ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام. اچھا, یہ واسط کے عالم نے, ذہبی صاحب واسطی کے ابن سقا کی زندگی نامے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے حدیث الطیر اپنے مجلس میں اپنے شاگردوں کو سنایا. اس نے فلم تحتملہ نفوسہم, اس کے شاگردوں نے برداشت نہیں کیا. فوثبوا بہ, اس کو مارنا شروع کیا, اس کو مار دیا ادھر. واقاموہ, اور اس کو مسجد سے نکالے. وغسلوا موضعہ, اور اس کی جو سیٹ تھی جہاں پہ وہ مسجد میں بیٹھتا تھا اس کو انہوں نے دھویا ہے, یہ نجس ہو گیا بھائی. فمضى ولزم بیتہ ولم يحدث, اور وہ اپنے گھر چلا گیا, اور اس کے بعد اس نے لم يحدث احدا من الواسطیین فلهذا قل حدیثه عندهم, پھر اس نے کبھی حدیث نقل نہیں کی اپنے شہر میں, بیٹھ گیا. تو آپ کہتے ہیں کہ حدیث کیوں کم ہے بھائی؟ تو لوگ برداشت کہاں کرتے تھے؟ ایک حدیث نقل, حدیث طیر جو ترمذی میں آئے, اور یہ متواتر حدیث ہے. وہ شاگردوں نے اپنے استاد کو مارا ہے, مسجد سے نکالا ہے, اور اس کے علاوہ وہ دیکھیں کہ یہ نجس ہو گیا, مسجد کو دھویا بھی ہے. اب آپ بولیں, اس کے بہت سارے شواہد ہیں بھائی کہ لوگ قتل ہوتے تھے فضائل نقل کرنے میں تعصب کی وجہ سے. اچھا, آپ کے جتنے پوائنٹ سے میں نے جواب دے دیا. جو ایک چیز اس میں نا پوچھنی, جو آپ سے, جو آپ نے ابھی بیان فرمایا نا کہ یہ جو قاضی شریک بن عبداللہ النخعی ہیں, ان کا جو دادا یا پردادا تھا وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں شریک تھا. جی بالکل 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 بالکل. تو یہ تو میں نے انٹرنیٹ کے اوپر جب ریسرچ میں کر رہا تھا, وہاں پر کسی شیعہ کی ویب سائٹ تھی جس نے لکھا ہوا تھا کہ یہ اہل تشیعوں کے بہت بڑے راوی ہیں. یہ آپ کی کتابوں میں بھی سے روایات ہیں. نہیں, شریک بہت متعصب ہیں. شریک شیعوں کو ستانے میں, وہ بالکل, وہ قاضی جب تھا نا, ہمارے کتب میں موجود ہے, جب شیعہ آتے تھے تو اس کو وہ شہادت بھی قبول نہیں کرتا تھا. وہ ہمارے روات کو اسی لیے وہ رد کرتا تھا, شہادت تک نہیں مانتا تھا. کسی طلاق ہو, نکاح ہو, شہادت تک شیعہ کو نہیں مانتا تھا. وہ بڑا ہی کٹر تھا, وہ شیعہ نہیں تھا. وہ میں نے آپ کی جو انٹرنیٹ کی ویب سائٹ ہے غلط, انٹرنیٹ کو گولی مارو بھائی. انٹرنیٹ میں تو ہر ایک کچھ بھی لکھتا تھا. وہ تو کہتے شیعہ تھا. یہ آپ کے کتب میں بھی ہے کہ یہ رافضی تھا, لیکن یہ رافضی نہیں تھا. یہ بڑا ہی, اس زمانے میں شیعہ کو کہاں قاضی بناتے تھے بھائی؟ اس زمانے میں بنی امیہ بنی عباس کے دور میں شیعہ کو کہاں قاضی بناتے تھے, وہ بھی کوفہ کا. یہ کس دور کی ہے؟ ان کے زمانے میں کس کی بادشاہ تھی؟ یہ 95 میں ان کی ولادت ہے اور ان کی وفات ہے 177 میں. ان کی جوانی جو ہے بنی امیہ میں گزری ہے. سنہ 132 کے بعد بنی عباس کی حکومت آئی ہے, اور 177 میں اس کی وفات ہے. اس کی وفات جو ہے ہارون کے زمانے میں ہوئی ہے. تو اس میں تو کوئی تک نہیں بنتی کہ کوئی رافضی جو ہے وہ قاضی کے عہدے پہ بیٹھ جائے. جی, قاضی سب علماء ہوتے تھے. علماء سب اس زمانے میں قضات جو تھے سب عالم ہوتے تھے, سب عالم دین قاضی بنتے تھے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کوئی رافضی شیعہ ہو تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ قاضی کے عہدے پہ بیٹھ جائے. بالکل سوال ہی پیدا. یہ شیعہ نہیں تھا, اس نے یہ تو شیعوں کا بڑا مخالف تھا. مجھے پڑھنے میں غلطی لگی ہے. وہ پتہ نہیں کس کا رائے ہے بھائی, وہ انٹرنیٹ میں سب کچھ ہوتا ہے. انٹرنیٹ میں لوگ بہت کچھ کہتے ہیں. دوسرا ایک چیز آپ سے کلیئر کرانی ہے مزید نا. جی, وہ ہو گیا بھائی, آپ کی تسلی ہو گئی. خلیفتین صحیح ہے نہیں ہے بھائی؟ خلیفتین, ایک چیز آپ سے کلیئر کرا دوں میں, کیونکہ اس پہ بڑی بحث چلی ہے. اس میں ہوا پتہ کیا ہے, میں آپ کو اصل بات بتاؤں ہوا کیا ہے.
اس میں ہوا یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا بجیلوی بھائی جو ہمارے استاد ہیں نا، ان کو وہ آپ مفتی محمد اسحاق صاحب نے نا یہ بات بتائی تھی جو ان کے لائیو انٹرویو میں، لائیو تو نہیں تھا لیکن وہ بعد میں ریکارڈڈ انٹرویو تھا، مفتی اسحاق صاحب کو انہوں نے انٹرویو کیا تھا. جی اس میں جب انہوں نے یہ سوال ان سے پوچھا تھا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو چھوڑا، تو یہ مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو تھے نا، انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک جو یعنی کہ احادیث تو بتائی ہیں، لیکن جو تمام احادیث کو جب آپ اکٹھا کریں نا، یہ انجینئر صاحب کو انہوں نے بتایا تھا، وہ ویڈیو میرا خیال ہے ابھی بھی نیٹ پہ موجود ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہوں گے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، کہ اسحاق صاحب نے یہ بیسیکلی کہا تھا کہ میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے، مفہوم تھا کہ جو صحیح طرق ہے نا وہ ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے درمیان قرآن کو چھوڑ رہا ہوں، اہل بیت کو چھوڑ رہا ہوں، اور قرآن کو پکڑ کے رکھنا، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں گمراہی سے بچت ہے، اور اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. تو جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب فرماتے ہیں نا کہ قرآن کو صرف پکڑنا ہے، اہل بیت کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، اور وہ بھی امت نے نہیں کیا، یہ بھی ساتھ کہتے ہیں امت نے ظلم کیا، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ بیسیکلی اسحاق صاحب کی ورڈنگ ہوتی ہے. تو تو انجینئر بس صاحب پھر سے بات سوال یہی ہوا ہے نا نا، خلیفہ تو تین کے پھر بارے میں. تو بات بالکل غلط ہے. پہلی بات یہ احادیث کے خلاف ہے. نہیں میں نے میں آپ احادیث کا میں نص گزارش آپ کو کر رہا دکھایا. ہوں. ہاں بتائیں بولتے جائیں نہیں وہ ہوا بولتے ایسا نا جائیں. کہ انجینئر صاحب سے نا کسی نے کہا، انجینئر صاحب سے کسی نے سوال پوچھا کہ جی حدیث تو بالکل کلیئر ہے کہ اس میں تو دو خلیفے کا ذکر ہے. تو انجینئر صاحب نے پہلے یہ بات فرمائی کہ جی یہ جو روایت ہے نا اس میں شریک القاضی ہے. انہوں نے کہا جی آپ کے علم میں نہیں ہے. انجینئر صاحب نے کہا جی اس روایت کو میں 10-12 سال سے جانتا ہوں، میرے سے کوئی ڈکی چھپی روایت نہیں ہے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے. انہوں نے کہا جی کیوں ضعیف ہے؟ انہوں نے کہا جی اس میں شریک القاضی مدلس ہے، روایت کار ہے، ان سے سما کی تصریح نہیں ہے. اچھا بعد میں پھر آپ کے جو اہل تشیع حضرات ہیں اور جو ہمارے ساتھ ای میل لسٹ میں بھی ایڈ ہیں، آپ اس پہ غور نہیں کرتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، انہوں نے انجینئر صاحب کو حوالہ جات بھیجے کہ آپ کے جو شیخ محترم ہیں جن کے منہج پہ آپ چلتے ہیں، محدث زبیر علی زئی، انہوں نے، اور امام بخاری جو آپ کے نزدیک سب سے بڑے محدث ہیں تاریخ کے، ان دونوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ شریک کل قاضی کا رکین سے سما ثابت ہے. انہوں نے حوالے بھیجے. اس پہ انجینئر صاحب نے یہ جواب دیا جو ابھی انہوں نے ریکارڈنگ میں نہیں دیا لیکن انہوں نے ہمیں بتایا. انہوں نے کہا جی میرا یہ موقف ہے، بلکہ یہ اہل سنت کا منہج ہے جو جس کو وہ فالو کر رہے ہیں، کہ کسی راوی کا دوسرے راوی سے سما ثابت مدعا اس روایت کو صحیح بناتا ہے، اس کی ذخیرہ حدیث میں تمام اس سند کو صحیح نہیں بناتا، وہ ہر روایت کی سما کی تصریح علیحدہ سے ہے. میں آپ سے یہ چیز کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں نہیں وہ کہ بالکل کیا یہ دیکھیں انجینئر صاحب کا موقف درست ہے، دیکھیں اہل سنت کے منہج پہ رہ کے بات کر، دیکھیں بالکل یہ یعنی کہ بکواس ہے اگر کہ رکین سے یہ شریک کا باتیں سما ثابت ہے تو وہ کیا انجینئر. خلیفہ تین بھی ثابت ہو گیا یا نہیں ہوگا؟ عرض یہ ہے آپ کی خدمت میں کہ اس میں نے مفہوم آپ میں کی رکھ خدمت میں عرض کیا کہ پہلے مدلس ہونا ثابت کرو. اگر آپ کے نزدیک یہ حدیث اسی لیے ضعیف ہے کہ شریک مدلس ہے تو پہلے صحیح سند کے ساتھ تدلیس ثابت کرو کہ ایک آدمی مدلس ہے. جن لوگوں نے، میں نے آپ کو دکھایا کہ کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، انہوں نے اس لیے نہیں کہا کہ یہ حدیث اس لیے مدلس ہے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ سیء الحفظ ہے، اس کے حافظے میں آخر عمر زندگی میں کچھ خرابی آ گئی. ٹھیک ہے انہوں نے کہا، لیکن انہوں نے بھی اس حدیث کی تصحیح کی کیونکہ اس حدیث کے شواہد موجود ہیں. انہوں نے اس حدیث کی تصحیح کی. تدلیس جو ہے خود تدلیس اساس سے ثابت نہیں ہے. ابن حجر کا قول یہی ہے کہ یہ شخص بریتا یا کان یتبرأ من التدلیس، یہ تدلیس سے بری تھا. ابن حجر نے بھی، میں نے کہہ دیا کئی دفعہ آپ کو کہہ دیا، تدلیس والا معاملہ بالکل چھوڑ دیں. اس کو کیا معلوم انجینئر کو تدلیس والا معاملہ جو ہے وہ صحیح بات نہیں ہے. ابن حجر اگر وہ اس کا رتبہ جو ہے ان لوگوں کے صنف میں ہے جو سفیان ثوری جیسے ہیں، سفیان ابن عیینہ ہیں، وہ بھی تدلیس پہ ٹپا ہے ان کا، لیکن کوئی ان کے حدیث کو تدلیس کی وجہ سے رد نہیں کرتا. وہ ابن حجر کا آپ نے فتویٰ دیکھ لیا. اور اجازت دیں پھر آپ نے اس کا دیکھا، ذہبی کی بات دیکھی، اور پھر آپ نے دیکھا البانی نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے. پھر اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس حدیث کی شواہد جو ہیں، پھر وہ بات جو آپ نے اس سے نقل کیا محمد اسحاق صاحب نے، کہ محمد اسحاق نے کہا کہ صرف انہوں نے قرآن کو جانشین بنایا ہے اور پھر اہل بیت علیہ السلام کو نہیں بنایا ہے، صرف کہا اہل بیت کے ساتھ اچھا رویہ کرو. تو یہ احادیث کے خلاف ہے. احادیث میں تصریح ہے کہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا ہے. اب تعصب کی وجہ ہے، بات ہے تعصب کی، کہ اگر آپ حقیقت مان لیں، جو ہی آپ نے مان لیا حدیث ثقلین، تو پھر ابو بکر اور عمر اور عثمان کی خلافت تو چلی گئی، سب خلفاء کی خلافت چلی گئی، باطل ہوگی اور وہ دشمن خدا بن گئے. تو اس لیے کیونکہ اس کا لازم اس بات کا لازم جو ہے
اس بات کے جو نتیجہ ہے حدیث ثقلین کے اگر آپ تصدیق کریں وہ بہت باری ہے، ثقیل ہے، آپ کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ آپ کا مذہب باطل ہے، تو اس لیے وہ بات نہیں مانتے، وَإِلَّا حدیث ثقلین ثابت ہے۔ پھر یہ بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، صرف قرآن کو بنایا، اور قرآن میں نے آپ کو دکھایا آج میری آپ بات، قرآن تو جمع بھی نہیں تھا، قرآن کسی کے پاس تھا بھی نہیں، قرآن پہ تو اس زمانے میں ان کے وفات کے فوراً بعد تو سخت اختلاف تھا قرآن میں، تو اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں کہ انہوں نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا، اور ایک ایسی چیز کو جانشین بنایا جو بالکل بکھری پڑی ہے، انہوں نے خود اس کو بھی جمع بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور قرآن مجید امام کا کام نہیں کرتا، قرآن مجید امام کا کام نہیں کرتا، قرآن مجید ایک کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک قرآن مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہم چومتے ہیں، پڑھتے ہیں، رکھتے ہیں اس کو۔ قرآن مجید دشمن سے جہاد نہیں کرتا، قرآن مجید زکوٰۃ اغنیاء سے لے کر فقراء میں تقسیم نہیں کرتا، قرآن مجید لوگوں میں ان کے نزاع کو حل نہیں کرتا، قرآن مجید حد جاری نہیں کرتا، قرآن مجید اختلافات میں کون حق ہے کون باطل ہے وہ اس کو نہیں بتاتا، کون حق ہے کون باطل ہے، ہر ایک قرآن سے استدلال کر سکتے ہیں، اور یہ سب امام کا کام ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات انجام دے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بات کسی کو امام نہیں بنایا تو وہ سب باتیں جو میں نے قبح استخلاف میں بیان کیا، قبح عدم استخلاف میں، کہ اگر کسی کو آپ جانشین نہیں بناتے ہیں تو کتنا ظلم ہے امت پر، وہ سب لازم آ جاتی ہیں۔ اگر مولوی اسحاق آ جاتے ہیں نا، وہ میرے پروگرام کو دیکھتے لیکن وہ ان کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یقین جانیں مولوی اسحاق جو دوسرا علماء دیکھتے ہیں اتنے زیادہ، وہ بھی دیکھتے اور میرے پیچھے بات کرتے کہ بھئی یہ اس کی بات غلط ہے، اس کی بات وہ، لیکن سامنے آ کر ان سوالات کا جس طرح میں طرح کرتا ہوں اس کا کبھی جواب نہیں دے سکتے وہ۔ آج مولوی اسحاق بھی ہوتے ہیں، ان کی بھی یہ حالت ہوتی، ان سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، ان باتوں کا جواب رد کسی کے پاس نہیں ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانشین نہیں بنایا تو اس کا مطلب ہے اللہ نے جانشین نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادتی کی ہے اس امت کے ساتھ، اور اس امت کو حیرت میں ڈال دیا ہے، اس امت کو اختلاف میں ڈال دیا ہے، اور سب بدعتوں کا سبب بن گیا ہے۔ تو بہرحال یہ بہت ہی بری بات ہے جو رسول پاک صلی اللہ، اور پھر یہ کذب ہے، پیغمبر نے بنایا انی تارک فیکم من ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، اگر ان کی پیروی کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، یہ اس کی کئی اسانید میں نے آپ کو دکھائے ہیں، ابھی مزید اسانید باقی ہیں اس کے دکھانے کے، اوکے۔ تو یہ دیکھیں، یہ مسئلہ بہت باری ہے عزیزو کہ کوئی شخص اعتراف کرے کہ بھئی میرا طریقہ باطل ہے، اور تسلیم ہو جائے کہ نہیں، اعتراف کرے کہ بھئی میں جس طریقے سے آ رہا ہوں وہ باطل ہے، دلیل حجت برہان کسی اور بات کو ثابت کرے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لوگوں نے بھئی کتنے لوگوں نے انبیاء علیہ السلام سے لڑائی کیا، تو محمد علی مرزا صاحب اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتے، ان کے دل میں صحابہ کے لیے محبت ہے، ابو بکر عمر کے لیے محبت ہے، اور وہ دلیل کچھ بھی نہیں ہے، صرف ایک تعصب کے بنا پر وہ حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہتے، حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، صرف وجہ یہی ہے۔ انشاءاللہ وَإِلَّا اگر ہوتا نا، تو اگر دلیل ہوتی تو ادھر بہت سارے لوگ آ جاتے، کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین ادھر یہ نہیں ہے، اس کی دلالت یہ نہیں، ہم پہ الزام لگاتے بات کرتے، آنے والا کوئی بھی نہیں۔ بہرحال محمد علی الحسن صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت مہربانی، آپ بہت نوازش، جزاک اللہ، خدا آپ کو عزت دے، مہربانی۔ تھینک یو سر، بہت مہربانی۔ حدیث خلیفتین ثابت ہو گئی نہیں ہو گئی بھائی؟ اتنے لوگوں نے کہا کہ اس کی اسناد جید ہے، اسناد صحیح ہے۔ اس کے متعلق جن لوگوں نے تضعیف کی ہے حدیث خلیفتین کو، انہوں نے کہا کہ یہ فی نفسی ضعیف ہے، وَإِلَّا شواہد کے ساتھ اس کی تصحیح کی انہوں نے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین اس کا مطلب بھی خلیفتین ہے، اس کا مطلب بھی خلیفتین ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو شاہد کے طور پہ مانتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ اور جن لوگوں نے ان کی تضعیف کی ہے وہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ حضرت جو تھے، کیا نام ہے ان کا، شریک جو ہے وہ مدلس تھے، اس لیے کہ ان کا حافظہ خراب تھا، اس لیے انہوں نے کیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن دوسری جگہ پہ ان کا حافظہ سب صحیح ہے، جو دوسرے ان کے منفردات ہیں، حافظہ سب اس جگہ صحیح ہے۔ اب انہوں نے شریک سے بہت ساری روایتیں کی ہیں، شریک نے رکین سے بہت ساری روایتیں کی ہیں ان کے ساتھ، اس میں تصریح بھی سما کی نہیں ہے، وہاں پہ سب اس کا حافظہ صحیح ہے، یہاں پہ آ جاتا حافظہ خراب تھا، پھر یہ جو ہے مستری کو پتہ چل گیا بھئی یہ مدلس تھا، مدلس پہلے تدلیس ثابت کرو، کہاں ہے تدلیس اس کی؟ ہم نے دیکھا تہذیب الکمال میں تو ہمیں نظر نہیں آیا ادھر، اگر کوئی ثابت کرے تو اچھی بات ہے، ہم دیکھ لیں گے، لیکن ہمیں ثابت ہوا، ہم پہ نظر نہیں آیا کسی نے کہا کہ یہ مدلس ہے۔
اور سب سے جامع کتاب وہی تہذیب الکمال ہے. اور ابن حجر نے تو فرمایا کہ بھئی یہ تدلیس سے بالاتر ہے یہ شخص, اور فرمایا کہ اس کو بعد میں لوگوں نے کہا کہ مدلس.